خیمہ میں لاش جب شہ والا اٹھا کے لائے، خیمہ میں لاش جب شہ والا اٹھا کے لائے، میت زمیں پہ رکھ کے کہا ہائے ہائے ہائے، چلاتے تھے کہ حسن مجتبیٰ کے جائے بیٹا، چچا کو کون اس آفت سے اب بچائے، اب ہم جہاں میں بے کسوہ ناشاد ہو گئے، اب ہم جہاں میں بے کسوہ ناشاد ہو گئے، دو گھر تمہارے مرنے سے برباد ہو گئے، روئے بیاں یہ کر کے جو سلطان کربلا، روئے بیاں یہ کر کے جو سلطان کربلا، پیٹے یہ سر حرم کے، قیامت ہوئی بپا ہے بنے کی، جب کہ دلہن نے سنی صدا بھر آیا دل جگر پہ، چلا خنجر جفا ہجلے سے مڑ کے جانب قاسم نگاہ کی، ہجلے سے مڑ کے جانب قاسم نگاہ کے، مسند پہ سر کو ٹیک کے کلیجے سیاہ کے، آہستہ سر جھکا کے سکینہ سے یہ کہا، آہستہ سر جھکا کے سکینہ سے یہ کہا، سہرا بڑھاؤ جلد بہن تم پہ میں فدا، جو سوگوار ہو اسے زینب سے کام کیا، بیوہ ہو سر پہ ڈال دو میلی سی ایک ردا، اب کون غم گسار ہے مجھ دردناک کا، اب کون غم گسار ہے مجھ دردناک کا، بس آج سے میرے لیے بستر ہے خاک کا، دیکھا یہ حال ماں نے جو دولہا کا ناگہاں، دیکھا یہ حال ماں نے جو دولہا کا ناگہاں، آنکھوں سے سیل اشک ہوئے یک با یک رواں، بے اختیار دل پہ ہوا صدمہ گراں، وہ آہ کی کہ آ گئے جنبش میں انس وا جاں، کانپا جو پاؤں زوف سے تیرا کے گر پڑے، کانپا جو پاؤں زوف سے تیرا کے گر پڑے، لاشا جہاں تھا بس وہیں
थर्रा के गिर पड़े। रोते चले ये सुन के शहंशाह बाहर बाबर, रोते चले ये सुन के शहंशाह बाहर बाबर। हिजले से या दुल्हन को निकाला बचश में तार, दो बीबियाँ संभाल थीं बाजू इधर उधर, चादर सफ़ेद दोष पे थी और खुला था सर। एक शोर था कि गौर करो इस जुलूस को, एक शोर था कि गौर करो इस जुलूस को। दूल्हा के पास लाती हैं नहीं उरूस को, कह दो पुकार कर कोई आंसू नाब बहाए, कह दो पुकार कर कोई आंसू न अब बहाए। बानो कहाँ है आन के दूल्हा को देख जाए, आया है वक्त शामना। अरसा कोई लगाए कुनबे में जिस अजीज़ को मिलना हो जल्द आए, दीदार आखिरी है ये फुरक़त अजीब है, दीदार आखिरी है ये फुरक़त अजीब है। मिले बने से जल्द के रुखसत करीब है मिले। नारे सलवात। दो तीन ख़ता और एक सलाम पेश करूँगा कि ज़रा सी खाक पे कुल कायनात भी लाया, ज़रा सी खाक पे कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर में अतश भी फरात भी लाया, दिलो जिगर में अतश भी फरात भी लाया। और मेरे नसीब पे हैरान हैं जहाँ वाले, मेरे नसीब पे हैरान हैं जहाँ वाले। मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया। और जहाँ में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद, जहाँ में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद। है ज़र्रे ज़र्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। एक शेर और पेश करूँगा कि गुरूरे तफरीक़ो सहरे जुल्म तोड़ेगा, तमाम कौमों को इश्क़े हुसैन जोड़ेगा, तमाम कौमों को इश्क़े हुसैन जोड़ेगा। और दिलो दिमाग में घर कर चुकी हुसैनियत, दिलो दिमाग में घर कर चुकी हुसैनियत, ये इनकलाब नई नस्ल को झिंझोड़ेगा, ये इनकलाब नई नस्ल को झिंझोड़ेगा। और ये हिंद है ये करबला नहीं जालिम, ये हिंद है ये करबला नहीं जालिम। यहाँ यजीद को जिंदा ना कोई छोड़ेगा, यहाँ यजीद को जिंदा ना कोई छोड़ेगा। एक नारे सलवात। एक सलाम पेश करूँगा कि करबला की खाक पे क्या आदमी सजदे में है, करबला की खाक पे क्या आदमी सजदे में है। मौत रुसवा हो चुकी है ज़िंदगी सजदे में है, मौत रुसवा हो चुकी है ज़िंदगी सजदे में है। और वो जो एक सिजदा अली का बच रहा था वक्ते फ़ज्र, वो जो एक सिजदा अली का बच रहा था वक्ते फ़ज्र, फ़ातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है, फ़ातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। और सुन्नते पैगम्बर ख़ातम है सजदे का ये तूल, सुन्नते पैगम्बर ख़ातम है सजदे का ये तूल। कल नबी सजदे में थे आज एक वली सजदे में है,
کل نبی سجدے میں تھے، آج ایک ولی سجدے میں ہے، اور وہ جو عاشور کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشور کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ اور حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، وہ نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے، وہ نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے۔ اور اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راقب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے، راقب دوش پیمبر آخری سجدے میں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک قطع پیش خدمت، اس کے بعد میں جناب عالیہ رضا صاحب کو سلام کی خواہش نہال صاحب نے کی ہے، وہ پیش کروں گا کہ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، اور کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، اور لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی۔ سلام خاک مشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک مشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پا جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں،
سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پکے سوتی تھیں اب کہاں بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گپت اندھیرے میں، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈوں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈوں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری ماں بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی، نہ ان لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ دیوار سی خدا حافظ، شریک ہو پا درود و سلام پیغمبر، سلام سید لالا کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام قطتن لاشوں، سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پا ہمارے رسول کے پیاروں، سلام میرے شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسیں تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔
ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مرتضیٰ زیدی ابن عباس رضا زیدی صاحب کنیز اکبر زیدی بنت کرار حسین زیدی صاحب کی روح کو صاف فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وآوى التضى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي، أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، خمس مجالس میں آج یہ آخری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اساتذہ کرام کے حضور میں برادران ایمانی کے سامنے چند باتوں کو پیش کرنا ہے۔ مسلسل پچھلی گفتگو اور تقاریر میں جو باتیں پہنچی تھیں وہ یہاں پر کہ آخر کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی امام نے انقلاب برپا نہیں کیا، جبکہ حالات اس سے زیادہ بھی نامساعد معلوم ہوتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح سے یزید نے دین کو برباد کرنے کے لیے جو باتیں کہی تھیں اس کے بعد بھی کہی جاتی رہیں، جس طرح سے یزید نے ظلم اور بربریت کو دکھایا تھا اس کے بعد بھی ظلم ہوتا رہا۔
نہ صرف یہ کہ ظلم امامت پر ہوا بلکہ فوراً ہی بعد واقعہ کربلا مدینے کے اوپر حملہ یعنی نبوت پر، اور اس کے بعد توحید پر حملہ ہوا۔ 11,700 مسلمان مدینے میں ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ 80 پیغمبر اسلام کے صحابی، 700 حاملان قرآن، یہ سب بعد واقعہ کربلا گزرا۔ ان حالات کے باوجود بھی بعد والے ائمہ نے آخر انقلاب برپا کیوں نہیں کیا اور قیام کے لیے تلوار کو نہیں اٹھایا؟ چند باتیں اور چند اسباب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ 2-3 باتیں جو باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ آج کی اس تقریر میں بیان کر کے دعا کروں گا کہ خداوند عالم ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا خداوند عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے انصار باوفا میں ہم شریک ہو سکیں۔ میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں، بار بار پیچھے سے اشارے کیے جا رہے ہیں، جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے آرام سے بیٹھ سکیں۔ اپنی سلامتی کے لیے مل جل کے صلوات بھیج دیں بر محمد و یا اللہم صلی علی محمد و اب آپ کا کہنا زیادہ بہتر ہوتا، آپ شاید کہتے تو 2-4 لوگ بڑھ بھی جاتے، میرے کہنے سے تو کوئی ہلا بھی نہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیں بر محمد و ریوڑ کو پیچھے سے ہکایا جاتا ہے، ایک اور صلوات بھیجیں بر محمد و بات اس مقام پر پہنچی کہ جو بعد والے ائمہ نے اسباب بتائے ہیں کہ کیوں آخر ہم نے قیام نہیں کیا، اس میں ایک جو سبب ہے وہ کیا کہ مومنین کے درمیان آپس میں ابھی وہ رشتہ اخوت قائم نہیں ہوا، وہ ہمدلی ابھی پیدا نہیں ہوئی، دلوں کا ایک ہونا ابھی نہیں دیکھا گیا کہ جس کی بنیاد پر بعد والا کوئی بھی امام قیام کے لیے نہیں اٹھا۔ دوسرا سبب جو امام آخر نے بتایا کہ تمہارے اغنیاء تمہارے ضعفاء کے ساتھ رحم نہیں کرتے، تمہارے قوی افراد تمہارے کمزوروں کے ساتھ رحم نہیں کرتے، تم دنیا طلبی میں مصروف ہو، تم سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم دنیا طلبی میں مصروف ہو، اس لیے ہماری غیبت کا پردہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے جو امام صادق نے بھی فرمائی اور امام آخر نے بھی کہ مومنین ایک دوسرے کے دلوں کے اندر اپنے کینے، بغض اور حسد کو رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ کینہ، حسد اور بغض ہر مومن کا ختم ہو جائے گا دوسرے کے لیے اور محبت پیدا ہو جائے گی، ہم پردہ غیبت کو اٹھا کر آ جائیں گے۔ اب تک جو باتیں ہوئیں وہ یہ کہ انسان کو خود وہ کوشش کرنی ہوگی کہ امام علی مقام پردہ غیبت کو اٹھائیں، لیکن بات صرف یہاں پر تمام نہیں ہوگی کہ صرف ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم ان کے انقلاب کے لیے ایک مؤثر سبب بن جائیں اور ہم ایسے نیک اور ایسے متقی اور ایسے پرہیزگار بن جائیں کہ امام غیبت کے پردے کو اٹھا دیں۔ نہیں، ہمارے عمل کے ساتھ خدا کی مرضی کا بھی ہونا لازمی اور ضروری ہے، یعنی پوری دنیا ویسی بن جائے جیسی خدا چاہتا ہے، مگر خدا اگر ارادہ نہ کرے کہ ظہور کی سختیاں تمام ہوں تب بھی ظہور ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طرف اعمال کی صورت میں، افعال کی صورت میں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، وہ چیزیں پیدا کرنی ہوگی جو ائمہ اطہار نے بتائیں، اور دوسری طرف ہمیں مسلسل دعائیں کرنی ہوں گی۔ اور عزیزان گرامی، جب ہم یہ 2 کام کریں گے کہ ایک عملی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کریں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہیوں میں شامل ہوں، اور دوسری طرف معنوی اعتبار سے خداوند عالم سے دعا کریں گے، تو پھر زمینہ ظہور فراہم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کر لے جائے تو پھر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ آخر الزمان کے وہ انتظار کرنے والے شیعہ دنیا کے تمام شیعوں سے افضل اور بالاتر قرار پائیں گے۔ یعنی آخر الزمان میں جب امام آخر کا دور ہوگا، اس زمانے میں جو شیعہ زندگی گزار رہے ہیں وہ تمام زمانوں میں سب سے افضل شیعہ ہوں گے۔ کسی نے پوچھا مولا آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر امام کے شیعہ ایک طرف اور آخری زمانے میں زندگی گزارنے والے شیعہ یہ سب سے افضل کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ ہماری امامت کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی مومن ہو جائے، پیغمبر اسلام کی زندگی میں اگر کوئی مسلمان ہو جائے، پیغمبر معجزہ کر کے دکھائیں، ائمہ کرامت کر کے دکھائیں، اور کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، تو یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لے آئے، دیکھنے کے بعد اگر کوئی اپنے دل کے اندر یقین پیدا کر لے، تو یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ بات تو تب ہے کہ جب غیب کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار مومنوں کی جو ایک علامت بتائی گئی ہے، یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر جس کو نہیں دیکھا، وگرنہ دیکھنے کے بعد اگر بات ایمان لانے کی ہو تو پھر قرآن کریم ہے وہ ہمیں دکھاتا بھی ہے اور بتاتا بھی ہے کہ وہ فرعون وقت
کہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پروردگار کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، مگر جب وقت آخر آیا اور دیکھ لیا فرشتوں کو کہ وہ عذاب جہنم لے کر نازل ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اسی کے اوپر جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، مگر اب کوئی ایمان کا فائدہ نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عنقریب یہ عذاب سے دوچار ہونے والا ہے، عنقریب یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے آنا یہ کمال کی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بات کی جاتی ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لے آؤ، تو بعض وقت جوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، ہم تو بغیر لاجک کے کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم تو بغیر عقل کے کسی شے کو قبول نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے تب تک ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ کسی زمانے میں یورپ نے کہا تھا کہ جس دن خدا ہمارے آپریشن بلیڈ کے نیچے آ گیا اس دن ہم خدا کو مان لیں گے، یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ جیسے ہر چیز کو محسوس طریقے سے ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں، جس دن ہم خدا کو انہی حواس خمسہ کے ذریعے، انہی 5 طاقتوں کے ذریعے جب درک کر لیں گے خدا بند عالم کو، تو ہم خدا کو مان لیں گے۔ مگر عزیزو، دیکھ کر کسی کو ماننا یہ ایمان کی انتہا نہیں ہے۔ بات تب ہے کہ جب جسے مانا جائے دیکھ کر، پھر اس کی بات کے اوپر اسے مانا جائے جو دکھائی نہ دے۔ کاش متوجہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم خدا کو یوں ہی مان لیں اور جو بھی کہہ دے کہ ہم خدا ہیں اس کو ماننے کا نہیں۔ پہلے اپنے وہ عقائد عقلانی طور پر ہمیں مستحکم کرنے ہوں گے، پہلے ہمیں توحید کو قبول کرنا ہوگا، پہلے ہمیں رسالت کو ماننا ہوگا۔ جب وجود خدا کا یقین ہو جائے تو پھر اب خدا کے افعال میں شک و شبہات نہیں ہوں گے کہ نماز صبح کو 2 ہی رکعت کیوں رکھا اور ظہر کو 4 رکعت کیوں۔ جب ہم نے خدا کو مان لیا عقلانی طور پر، جب عقل سے ثابت ہو گیا کہ وجود خدا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، وہ عادل ہے، تو جب وجود کا یقین ہو گیا تو پھر اس کے احکام کے اوپر بحث نہیں ہوگی۔ جب پیغمبر کو ہم نے مان لیا، جب تک آپ کو عقلانی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت صلوات بھیجا اور رسالت کا یقین نہ ہو، سارے عقلانی فارمولے آپ لگا لیجئے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ، ایک ہادی، ایک رہبر، ایک معصوم ہستی ہیں، جب یہ یقین ہو جائے عقلانی طور پر، تو اب پھر پیغمبر جس چیز کو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، پھر چون و چرا کی اجازت نہیں ہے۔ جب وجود پیغمبر کو مان لیا، جب نبوت کا عقیدہ راسخ ہو گیا دلوں کے اندر، تو پیغمبر کی باتوں پہ شک نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر عزیزان گرامی کوئی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا رہے مگر دل کے اندر یہ رسالت قوی نہ ہو، مستحکم نہ ہو، تو پھر اسی جنگ صفین میں ہمیں 2 نمونے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک طرف وہ ہے کہ جو بظاہر مسند مصطفیٰ پر بیٹھا ہوا ہے، معنوی اعتبار سے نہیں، اب ظاہری اعتبار سے مولا کائنات جانشین مصطفیٰ ہیں۔ سن 35 ہجری میں تمام مسلمانوں نے اجماع کر کے پیغمبر اسلام کے سچے جانشین کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اب جب مولا کائنات جنگ صفین میں جاتے ہیں، کیا دیکھا عزیزو؟ دیکھیں ایمان کسے کہتے ہیں، اور اگر ایمان ہو تو پھر بعض وقت عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کے اندر جو ایمان راسخ ہے وہ ہم کو کہاں پہنچاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص جو ابھی تک امام علی مقام سے جنگ کر رہا تھا، صبح سے جنگ کر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا کہ امام نے نماز کو، جنگ کو روکا اور نماز کا حکم دیا۔ البتہ کسی نے اعتراض بھی کیا کہ صاحب اس وقت نماز کا کیا کام ہے؟ خدا کی قسم عجیب معاملات ہیں۔ جس وقت آپ جنگ صفین کے اوراق کو پلٹیں گے، اسی جنگ صفین میں تلوار چلاتے چلاتے بہت سے افراد امام سے دینی مسئلے دریافت کر رہے ہیں۔ میں اس وقت دیکھیے مجلس پڑھ رہا ہوں، اپنا ایک زوم ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اپنی ایک روش، اور میں بہتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ اچانک اسی مجلس میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے کہ مولانا میرے ہاتھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، بتائیے میں وضو کیسے کروں؟ تو میں گھبرا جاؤں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا کہ میں کچھ سنا رہا ہوں اور یہ کچھ پوچھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ موضوع سے باہر ہے نا۔ مگر جنگ صفین میں دیکھا کہ مولا کائنات تلوار کو چلا رہے ہیں اور اچانک کوئی اپنے فقہی مسائل پوچھتا ہے تو امام تلوار بھی چلا رہے ہیں اور فقہی مسائل کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جب نماز کا وقت آیا، امام نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ کا ایک چاہنے والا کہتا ہے مولا جنگ اپنے شباب پر ہے، آپ کو نماز کی پڑی ہے، اس وقت اگر جنگ کو چھوڑا تو ہم جنگ ہار جائیں گے۔ امام نے کہا یہ جنگ ہو ہی اسی لیے رہی ہے تاکہ نمازوں کو قائم کیا جا سکے۔ خدا سلامت رکھے آپ۔ تو اسی جنگ صفین میں نماز کا وقت ہے، امام علی مقام نے دیکھا کہ ابھی وہ شخص جو امام سے مقابلہ کر رہا تھا، تلوار چلا رہا تھا، دیکھا نماز کے بعد وہ قرآن کو کھول کر بیٹھا ہے۔ اس زمانے میں جیسے بھی قرآن ہو، پتوں کے اوپر یا چمڑے کے اوپر وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام علی نے دیکھا کہ وہ قرات کر رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم،
امام علی مقام نے جیسے اس آیت کو سنا ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں شام سے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہے؟ کہ علی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کس لیے پڑھ رہا ہے؟ کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ قرآن میں کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ کہا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ علی کو پہچانتا نہیں ہے، علی سے کیوں لڑ رہا ہے؟ کہا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ کہا علی کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے، مگر یہ کہا علی کو نہیں دیکھا تو پھر کیسے آیا ہے؟ کیسی دشمنی تیرے دل کے اندر ان کی پیدا ہو گئی کہ تو آج ان کو قتل کرنے کے لیے آیا؟ کہا ہمیں یہ تو نہیں معلوم، ہم نے علی کو نہیں دیکھا، مگر ہمیں شام میں بتایا گیا ہے کہ علی ایک فاسق کا نام ہے، معاذ اللہ، علی ایک فاجر انسان کا نام ہے، گناہ گار انسان، باغی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے خارج ہو چکا ہے، اور ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، علی کو قتل کریں گے ثواب کے لیے۔ یہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے ثواب کے لیے، علی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے ثواب کے لیے۔ امام نے کہا یہ جو تو قرآن پڑھتا ہے کبھی اس کی تفسیر بھی پڑھی؟ کہ شام سے اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تفسیر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں دربار نے حکم دیا ہے کہ ہم قرأت قرآن کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ امام نے فرمایا ابھی جو تو قرأت کر رہا تھا، ابھی جو آیتیں پڑھ رہا تھا، اما یتساءلون، جانتا ہے یہ عن النبأ العظیم، یہ بڑی خبر کون ہے؟ کہ نہیں وہ مجھے نہیں معلوم، کہ وہ بڑی خبر میری ولایت ہے اور میں خود علی ہوں، کہ جس کی شان میں اتری ہوئی آیتوں کی تو تلاوت کر رہا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال ذہن کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ امام کی طرف نہیں آیا، تو معلوم یہ ہوا اسی جنگ میں اگر ایمان مستقر نہ ہو دل میں تو اب امام وقت کا قتل بھی کیا جاتا ہے ثواب کے لیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا، روز عاشورہ عمر سعد اپنی فوج سے کہہ رہا تھا یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ یہ وہ جملہ ہے جو پیغمبر اسلام کافروں کی طرف جب مسلمانوں کو بھیجتے تھے تو استعمال کرتے تھے کہ اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ۔ عمر سعد حسین کے مقابلے پر بھیج رہا ہے یا خیل اللہ ارکبو۔ عزیزان گرامی، اسی جنگ صفین میں دوسرا موقع بھی دکھتا ہے کہ جب تلوار چلاتے ہوئے ایک شخص امام کے پاس پہنچا اور تلوار چلاتے چلاتے کہتا ہے مولا اے کاش میرا بھائی بھی یہاں پر ہوتا، اے کاش میرا بھائی بھی یہاں پر ہوتا اور آپ کی طرف سے جنگ کرتا۔ امام نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہ میرا بھائی وہ آپ کا چاہنے والا تھا مگر وہ کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، اور آج میں تو آپ کا ہمرکاب ہو کر جنگ کر رہا ہوں حق کے لیے، مگر میرا بھائی یہ جنگ نہیں کر سکا۔ جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا یہ بتا کہ کیا وہ یہ بات دل سے چاہتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرے حق کی اتباع کرتے ہوئے اور باطل کو روندنے کے لیے؟ کیا وہ یہ بات دل سے چاہتا تھا؟ یہ صرف زبان سے کہتا تھا کہ ہم علی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ علی کے ہم رکاب ہو کر جنگ کریں؟ اس نے کہا نہیں مولا، اس کی توحید بڑی اعلیٰ ہے، اس کا رسالت کے اوپر عقیدہ بڑا مستحکم ہے، وہ آپ کو امام مانتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو مگر کسی وجہ سے نہیں آ سکا۔ جملہ سنیے، امام نے کہا پھر یاد رکھو صرف بات تمہارے بھائی کی نہیں ہے، قیامت تک جتنے بھی افراد آتے رہیں اگر حقیقی معنی میں ان کے دلوں میں یہ گمان ہو، یہ خیال ہو اور یہ ایمان پایا جاتا ہو کہ اے کاش ہم جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہوتے، تو یاد رکھو صرف اس خیال کی بنیاد پر اللہ وہی اجر عطا کرے گا جو اس جنگ میں شریک ہو کر تمہیں ملنے والا ہے۔ صرف جو اگر ذہن کے اندر یہ خیال ہو کہ علی کے ساتھ ہوتا تو جنگ کرتا تو اللہ وہی ثواب دینے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایمان مستقر ہو، ایمان کی دو قسمیں ہیں نا، ایک آریائی ہے کہ ہم کو ایک کرائے پہ ایمان ملتا ہے کہ کبھی ہمارے سینوں کے اندر ہے اور کبھی باہر ہے۔ آخر الزمان میں امام صادق فرماتے ہیں کہ ایمان کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہوگا سینے کے اندر جیسے ایک انگارہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہو۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے جس وقت جلتا ہوا انگارہ تمہاری ہتھیلی پر رکھ دیا جائے تو تم اتنی تاب نہیں لا سکتے کہ مستقل وہ انگارہ تمہاری ہتھیلی پر رہے، لہذا تم کیا کرتے ہو؟ اس کو اچھالتے ہو تاکہ جب تک وہ ہوا میں رہے تم کو آرام مل جائے، پھر وہ تمہارے ہاتھ پر آتا ہے تم پھر اچھال دیتے ہو۔ آخر الزمان میں ایمان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک پل کے لیے وہ دل کے اندر ہوگا، دوسرے پل وہ دل سے خارج ہو جائے گا۔ ایک مجلس سننے جاؤ گے ایمان دل کے اندر پیدا ہو جائے گا، قصد کر لو گے کہ اب کل سے زندگی بدلنے والی ہے، مگر جیسے ہی مجلس سے خارج ہوگے فوراً اس خروج کے ساتھ ایمان بھی دلوں سے خارج ہونے لگے گا۔ مجلس سے مراد یہ نہیں کہ میری مجلس میں آپ آئیں گے تو ایمان آنے لگے گا، نہیں، کوئی ایک ایسا ہوگا کہ جس کی باتیں دل سے نکلیں گی اور دل تک پہنچیں گی، تو وہاں پر آپ قصد کریں گے، مگر پھر آخر الزمان کا تقاضا ہے نا، فوراً کسی دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی اور ایمان خارج ہو جائے گا۔ تو عزیزو، ایمان کی دو قسمیں، ایک مستقر
اور ایک مستودع یعنی کرائے والا۔ اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا تو جیسے کرایہ دار مکان کو بدلتا رہتا ہے، ایمان بھی اپنی جگہ بدلتا چلا جاتا ہے، ایمان بھی اپنی جگہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ سامنے اگر حجت خدا ہو، اس کا معجزہ بھی دکھائی دے، تب بھی پھر اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہی کربلا کا میدان ہے نا، یہ کربلا کا میدان جہاں کتنی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، کتنی وصیتیں ہیں، کربلا کے کتنے درس ہیں ہمارے سامنے۔ ایک طرف وہ زہیر ہے جو کل تک دوسرے عقیدے پر تھا، آج امام کے ساتھ آ گیا ہے، ایک طرف حور ہے جو کل تک دشمن کے خیمے میں تھا، آج حسین کے پاس ہے۔ ایک نام اور دکھائی دیتا ہے اسی میدان کربلا میں، نام ہے ہرثمہ ابن سلیم یا ہرثمہ ابن مسلم۔ یہ وہ شخص ہے جو روز عاشوراء کی صبح تک فوج عمر سعد میں شامل ہے، لشکر ابن زیاد میں شامل ہے، امام کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ مگر ظہر ہوتے ہوتے اچانک جب حسین کے بچوں کی پیاس اس نے دیکھی اور آوازیں سنی التش کی، اور امام کو دیکھا کہ وہ لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، اچانک یہ اس خیمے سے نکلتا ہے اور امام علی مقام کی خدمت میں آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں ابھی تک عمر سعد کی طرف تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو جو حسین حر کو معاف کر چکا ہے، ہرثمہ کو کیسے نہیں معاف کرتا؟ امام نے کہا کہ اگر دل سے تو نے توبہ کی ہے تو انشاءاللہ یہ توبہ قبول ہے، مگر یہ بتا کہ یہ تحول پیدا کیسے ہوا، یہ تیرے اندر یہ خیال کیسے آیا، یہ انقلاب کیسے برپا ہوا کہ ابھی تک تو اس طرف تھا اور اب تو ادھر آ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ توبہ کر لے؟ یہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے پیچھے ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیسا مسئلہ؟ کہا کہ میں ابھی تک تو ہمارے ساتھ کے لشکر میں تھا، میں بہت سی باتوں کو بھولے ہوئے تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ کے بچوں نے التش کی آوازیں بلند کی اور آپ کے چاہنے والے میدان کارزار میں جام شہادت کو پینے کے لیے جانے لگے، تو مجھے اچانک 20 برس پہلے جنگ صفین یاد آ گئی۔ کہ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ کہ جنگ صفین کے موقع پر میں اور علی اسی راستے سے گزر رہے تھے، اور آپ کے بابا علی جب اس فرات کے کنارے سے گزرے جہاں پر ابھی ہمارے خیام لگے ہوئے ہیں، جب یہاں سے گزرے تو امام تھوڑی دیر کے لیے اترے، رکے، زمین پہ آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور رونا شروع کیا۔ میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ آپ کے والد گرامی آنسو بہانے لگے، رونے لگے، تو میں نے پوچھا یا علی رونے کا سبب کیا ہے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا، علی نے فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں عنقریب عاشقوں کا مجمع جمع ہونے والا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں عنقریب عاشق جمع ہوں گے اور حق کی بنیاد پر وہ اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ اس عالم میں کہ دریائے فرات بہہ رہا ہوگا مگر وہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ اور یہ کہہ کے امام علی نے رونا شروع کیا۔ میں بھی اس وقت رو رہا تھا، مگر یہ باتیں میرے ذہن سے نکل گئی تھیں، اور اب جب آپ کی پیاس کی آوازیں میں سننے لگا، آپ کے بچوں کی پیاس کی آوازیں آئیں، تو مجھے یاد آ گیا جو عاشقوں کا قافلہ تھا وہ آپ ہی کا قافلہ، اس لیے کہ عمر سعد کا قافلہ عاشقوں کا قافلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہاں پیاس نہیں ہے، پیاس آپ کی طرف ہے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجلس تو نے پڑھ دی، مصائب تو سنا دیے، توبہ بھی کر لی، اب ارادہ کیا ہے تیرا؟ دیکھیں جب ایمان مستقر نہ ہو، سچا نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا تو نے مجلس سنا دی، مصائب پڑھ دیے، تجھے یاد آ گیا امام علی نے مصائب پڑھے تھے ہمارے، اب ارادہ کیا ہے؟ مدد کرے گا؟ کہتا ہے نہیں، اصل میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوفے کے اندر، میری زوجہ میرا انتظار کر رہی ہے، اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا تو ابن زیاد میرے بچوں کو قتل کر دے گا، میری زوجہ کو اسیر کر لے گا، لہٰذا میں ابھی جینا چاہتا ہوں، میں اس کی طرف نہیں ہوں، میں آپ کے خلاف نہیں آؤں گا تلوار لے کر، مگر میں آپ کی طرف بھی نہیں ہوں۔ عزیزو دیکھ رہا ہے کہ ایک امام نے پیشین گوئی کی ہے اسی جنگ کے متعلق، اسی واقعے کے متعلق، عاشقان خدا کا ہجوم ہوگا، مجمع جمع ہوگا، یہ اسی کو بتایا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے اپنی نگاہوں سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں تو با ایمان ہو جائیں، اسی لیے دیکھنے کے بعد ایمان اگر راسخ ہو تو وہ زیادہ دن رہتا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے جو معجزے ہیں وہ 2 طرح کے معجزے ہیں، ایک مادی معجزات ہیں جو آنکھوں سے دکھائی دیے، مگر مجھے بتائیے کتنے افراد تھے جنہوں نے وہ معجزے دیکھے ہوں اور اسلام لے آئے ہوں؟ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر کتنے افراد مسلمان ہوئے؟ شجر کو پیغمبر کے نزدیک آتا ہوا دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ شجر کو دوبارہ اپنے مقام پر پہنچتے ہوئے دیکھ کر کتنے لوگ آمادہ ہوئے کہ اسلام کو قبول کریں؟ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو مادی معجزات سے بہت سے افراد مسلمان نہیں ہوتے۔ امام علی مقام نے کہا ہرثمہ تو نے حقیقت کو دیکھ لیا، حق کو پہچان لیا، اس کے بعد بھی ساتھ نہیں دینا چاہتا ہے۔ امام کتنا رحم دل ہوتا ہے۔ امام ہشتم امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کی
امام کی جب تعریف بیان کرتے ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں، اس میں بہت بہترین جملے ہیں۔ شفیق باپ، رحم دل بھائی، ایک بہترین دوست ہوتا ہے تمہارا وقت کا امام۔ امام رحم دل ہوتا ہے نا۔ امام نے کہا ہر سما تم آئے تھے توبہ کرنے کے لیے، ممکن ہے تمہاری توبہ قبول ہو جائے، تم ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ مجھ سے اتنی دور چلے جاؤ، مجھ سے اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میری آواز استغاثہ بلند ہو، جب میں اپنی مدد کے لیے پکاروں بلاؤں تو میری آواز تمہارے کانوں تک نہ جائے، اس لیے کہ آج جس کے کانوں تک میری آواز استغاثہ پہنچے گی، میری یہ ندا پہنچے گی، میری آواز پہنچے گی اور میری مدد نہیں کرے گا، وہ ابد کے لیے جہنم کے گڑھوں میں عذاب خدا میں گرفتار ہو جائے گا۔ آج جو میری آواز پہ لبیک نہیں کہے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہونے والا ہے۔ لہذا اگر تم ساتھ نہیں دینا چاہتے تو اتنی دور چلے جاؤ کہ ہماری آواز تمہارے کانوں میں نہ جائے۔ ہر سما چلا گیا امام کو چھوڑ کے، ہر سما چلا گیا۔ حر آج علیہ السلام ہے مگر ہر سما کا ہم نام بھی نہیں لیتے۔ حر علیہ السلام ہے، ترمہ کا آج تذکرہ بھی نہیں ہوتا، ترمہ کا تذکرہ بس دور علوی تک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت تک آپ علیہ السلام ہیں مگر امام علیہ السلام کی مدد نہ کر سکے کسی بھی بنیاد پر۔ آج جو مقام حضرت حر کا ہے، جو مقام حضرت زہیر کا ہے، وہ مقام نہ ترمہ ابن عدی کا ہو سکتا ہے اور نہ وہ مقام عمر اطرف کا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک نام ہے تاریخ کا۔ مولا کائنات کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے عمر اطرف، کہ جب امام علی مقام مدینے سے چلنے لگے اور سب سے کہا کہ چلو میری مدد کرو، امام نے جب سب سے کہا، امام کے اتنے بھائی موجود تھے، 9 بیٹے مولا کائنات کے میدان کارزار میں تھے متعدد روایات کے مطابق، مگر سب سے زیادہ تذکرہ ہم کس کا کرتے ہیں؟ حضرت عباس کا۔ کیوں؟ دوسرے بھائیوں کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عباس میں کچھ تو ایسا تھا جو دوسرے بھائیوں میں نہیں تھا۔ حضرت عباس میں کچھ تو ایسا تھا، وہ کیا تھا؟ ایک شے یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم تھے، وہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے سر تسلیم کو خم کیے رہتے تھے۔ جو خدا کا حکم ہوگا، جو اس کے نبی کا حکم ہوگا، جو امام وقت کا حکم ہوگا، اس کو میں قبول کروں گا اور اس میں چون و چرا نہیں ہوگی۔ یہ ایک بھائی عمر اطرف، امام نے کہا چلو میدان کربلا میں دین بچانا ہے، تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا بھیا میں نے بھیا حسن سے یہ سنا تھا کہ آپ کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا، میں بھی نہیں جاؤں گا، آپ بھی نہ جائیے، میں بھی نہیں جا رہا ہوں اور آپ بھی نہ جائیے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا عمر تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو بات تمہیں حسن نے بتائی ہے وہ مجھے نہیں بتائی ہوگی؟ جو بات تمہیں بتایا کہ وہ مجھے نہیں معلوم؟ تمہیں امام حسن نے بتایا، مجھے علی نے سنایا، مجھے لوریوں میں داستان کربلا سنائی گئی، مجھے حضرت زہرا نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری ماں نے بتایا ہے، میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ جب دین پہ وقت آئے گا تو اپنی جان کو قربان کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کربلا میں قربان ہونے والا ہوں، معلوم ہے تبھی تو کربلا میں جا رہا ہوں، معلوم ہے تبھی تو کربلا میں جا رہا ہوں۔ لہٰذا اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ امام کو معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں یہ ہو جائے گا، بس وہ تو نکل گئے تھے اور شہید ہو گئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اس کے اوپر سید العلماء کی باقاعدہ پوری ایک کتاب موجود ہے کہ اگر بغیر معلوم ہوئے امام پہنچ جائیں تو پھر یہ شہادت کہاں ہے؟ یہ تو ہلاکت ہے۔ جب معلوم ہو کہ کیا گزرنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، پھر جا کے جام شہادت کو پیے، یہی تو معرفت ہے اور یہی تو مقام شہادت ہے اور یہی تو مقام امامت ہے۔ امام علی مقام گئے اور عمر اطرف وہاں نہیں پہنچ سکے۔ آج عباس وہ ہے کہ جس کے پاس جب وقت کا امام حجت خدا زیارت کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے اشہد لک بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے سامنے سراپا تسلیم تھے، آپ نے اپنے سر تسلیم کو خم کیا ہوا تھا۔ کون کہہ رہا ہے آج میں کسی کے ایمان کی گواہی دوں، آپ میرے ایمان کی گواہی دیں، یہ ایک بات ہے، مگر امام وقت حضرت عباس کے تسلیم ہونے کی گواہی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے امام وقت کہ تم بھی جب جانا ان کے پاس تو کہنا سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وسلام انبیائہ والمرسلین والشہداء والصالحین والطیبات الزاکیات۔ یہ حضرت عباس کی زیارت میں ہے یا نہیں ہے؟ امام ششم سے 3 زیارتیں امام کی وارد ہوئی ہیں اور یہ اذن ورود کے وقت جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، 7 سلام ذات حضرت عباس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم قرآن کریم میں اپنے انبیاء کے اوپر سلام بھیجتا ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اللہ قرآن میں جیسے نبیوں پہ سلام بھیج رہا ہے، امام وقت حضرت عباس پر سلام بھیج رہے ہیں کہ ان انبیاء کا سلام ہو آپ کے اوپر، ان رسولوں کا سلام ہو آپ کے اوپر جن پر اللہ سلام بھیجتا ہو، شہداء کا سلام ہو آپ کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تسلیم تھے۔ لہذا عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپاہان
امام میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ بہت سے افراد اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جس کو دیکھیے وہ یہی مجلس پڑھ رہا ہے کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، غیبت امام میں آخر موانع کیا ہیں، کیوں امام کا ظہور نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا ہے اللہ کی مرضی، ہم کیا کریں؟ بعض وقت یہ سوال ہوتا ہے۔ نہیں عزیزو، اگر ظہور نہیں ہو رہا تو ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، جب وہ مرضی ہوگی تو انشاءاللہ ظہور ہوگا، مگر دوسرا معاملہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ابھی ہم آمادہ نہیں ہیں، ابھی ہم تیار نہیں ہیں کہ وہ ظہور ہو اور امام انقلاب برپا کریں۔ اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ حسین کا انقلاب پھر بھی آسان تھا کہ 72 افراد چاہیے تھے، 72 جمع ہو گئے، امام نے انقلاب برپا کر دیا، مگر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پاس 313 ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے بقیہ اماموں کو کہ کیسے ان کے چاہنے والے، ان کی امامت کے کلمے پڑھنے والے کس طرح سے بے وفائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ مولائے کائنات نے جب خلافت ظاہری کو قبول کیا تو پچھلی تمام بدعتوں کو ختم کر دیا۔ ایک بدعت یہ تھی کہ دور سوم میں بیت المال سے مال اس بات کے اوپر تقسیم ہوتا تھا کہ کس سن میں کون ایمان لایا۔ میں نے کل ذکر کیا تھا نا کہ وہاں پوری ایک فہرست بنی ہوئی تھی کہ کون جنگ بدر کے موقع پر مسلمان ہوا، کون مکے میں مسلمان ہوا، کون احد میں مسلمان ہوا، کون خندق میں۔ جیسے جیسے جو دیر سے مسلمان ہوتا تھا اس کے پیسے کٹتے چلے جاتے تھے، اس کا وظیفہ کم ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور دور سوم میں یہ ہوا کہ خاندان والوں کو مال اضافہ کر کے دیا جانے لگا۔ اس سے پہلے جو 2 خلافتیں گزری ہیں وہاں جو بھی خرابیاں ہوں، جو بھی خامیاں ہوں، مجھے اس کو تذکرہ نہیں کرنا، کم از کم یہ بات محفوظ تھی کہ خاندان پرستی نہیں ہو رہی تھی۔ دور سوم میں آتے آتے اب یہ خلافت محمد وراثت میں تقسیم ہو چکی ہے اور اب یہاں ملوکیت آ چکی ہے، اب یہاں خلافت کا تذکرہ نہیں ہے۔ امام علی جب ظاہری خلافت کو سنبھالتے ہیں 35 ہجری میں، سب سے پہلے جن بدعتوں کو ختم کیا ان میں ایک بدعت یہ تھی کہ سارے مسلمان برابر ہیں، کسی کو کوئی امتیاز نہیں ہے، جو پہلے کا وظیفہ ہوگا وہی دوسرے کا ہوگا، وہی تیسرے کا ہوگا، وہی چوتھے کا، کوئی نسلی امتیاز نہیں، چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ سبب بن گیا کہ امام علی مقام نے جب وظیفوں کو برابر کر دیا، یاد رکھیں کہ یہی مال دنیا ہے جو انسان کے نبوت سے انکار کا باعث بن جاتی ہے، یہی مال دنیا ہے جو امامت سے انکار کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام کی نبوت کو یہودیوں نے کیوں نہیں مانا؟ جبکہ وہ آئے تو کوہ واحد کو تلاش کرتے ہوئے آخری پیغمبر کی نبوت کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ اگر پیغمبر کی نبوت کو مان لیتے، وہ جو کاہن خزانوں کو جمع کیے ہوئے تھے وہ ان کو پیغمبر اسلام کے حوالے کرنا ہوتے، لہذا کہ اس کی رسالت کا انکار کریں گے، دولت نہیں دے سکتے، یہ مال پیغمبر کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور اب یہاں جب علی نے عدالت کے تقاضے کے تحت سب کو برابر سے وظیفہ تقسیم کیا تو اب وہ انسان، وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور بظاہر علی کو خلیفہ وقت کہہ رہے تھے، وہ بھی امام کے دشمن ہو گئے۔ اور اب وہ ایک مسیحی دکھائی دیا جس کا نام جرجی جرداق اردو اور فارسی میں لکھا گیا، جارج جردق جسے کہا جاتا ہے، کہ اس نے کہا کہ ایک فرق جو خلافتوں میں دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ علی سے پہلے والے خلفاء اپنے ظلم کی بنیاد پر قتل کیے گئے، علی اپنی عدالت کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ علی نے جو عدالت کے تقاضے پیش کیے تھے اس کی بنیاد پر قتل کیے گئے۔ ایک روز ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، میں یہ باتیں کہتا ہوں اور یہ علماء یا اساتذہ میرے سامنے ہیں، مجھے اچھا بالکل نہیں لگتا، اس لیے کہ ان کو وہ سنا رہا ہوں جنہوں نے زندگی بھر مجھے سنایا۔ معتزلی ایک مقام پر ایک فراز لکھتے ہیں کہ ایک روز جنگ صفین تمام ہو چکی تھی، میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، علی ہیں اور مالک اشتر آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں اور علی اپنے درد دل کو بیان کر رہے ہیں۔ علی کو بھی سب معلوم ہے، صرف باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے خیالات اور تفکر رد و بدل ہو رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں یہ بتاؤ مالک اشتر آخر کیا وجہ ہے کہ کل تک ہمارا کلمہ پڑھنے والا، کل تک میرے ساتھ جنگ کرنے والا آج اس کی طرف جا کر مل گیا، کل تک وہ مجھے امام سمجھ رہا تھا، میرے ساتھ تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شام کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا سبب ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں؟ امام کو معلوم ہے سبب کیا ہے، مگر تاریخ کو تو بتانا ہے نا، کیا سبب ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں مالک اشتر نے جواب دیا، یا علی آپ کی عدالت، آپ کی عدالت۔ یہ طنز نہیں تھا، یہ طنز نہیں ہے مالک اشتر کی طرف سے، حقیقت بیان کر رہے ہیں، مولا آپ عدالت کی باتیں کرتے ہیں نا، مسلمانوں کا ایمان ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ یہ عدالت کے تقاضوں کو پورا کریں، آپ عدالت پیش کرتے ہیں اور وہاں مال پیش کیا جاتا ہے، آپ عدالت پیش کرتے ہیں اور وہاں رنگین غذائیں دی جاتی ہیں،
آپ عدالت کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں نسل پرستی ہو رہی ہے، کیسے آپ کو قبول کریں؟ یہی ایک وجہ تھی کہ جس وقت ابو عمر نے حضرت زہرا کو دیکھا کہ قبرستان احد سے باہر آ رہی ہیں، نکل رہی ہیں زیارت کرنے کے بعد، تو اگر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ بی بی مجھے بتائیے کیا پیغمبر کے جانے کے بعد کیا پیغمبر نے واقعی کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا؟ بی بی نے کہا ابو عمر کم سے کم تم تو یہ نہ کہو، غدیر میں پیغمبر نے کھلے عام کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا یا فہذا علی مولا، علی کو بنایا ہے خلیفہ۔ سوال یہ تھا ابو عمر کا، کہا کہ پھر اگر علی کو خلیفہ بنایا تھا تو پھر علی تلوار لے کر کیوں نہیں نکلتے اپنی امامت کو لینے کے لیے، کیوں دیکھ رہے ہیں ان کی امامت کو روندا جا رہا ہے؟ بی بی کا جواب کیا تھا؟ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے، اذ توتی ولا تاتی، کعبے کے پاس لوگ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، کعبہ نہیں جاتا مسلمان کے یہاں کہ آؤ تم طواف کرو، لہٰذا امام کعبے کی طرح ہوتا ہے، امام نہیں آئے گا تلوار لے کر، تمہیں آمادہ ہونا ہوگا کہ تم ایسے بن جاؤ کہ امام کے پاس آؤ کہ اپنے حق کو لے لیجئے۔ اور یہ قانون اس دور میں نہیں ہے، یہ قانون آج کے دور میں۔ کیوں امام غیبت کا پردہ نہیں اٹھا رہے؟ اس لیے کہ امام کی مثال کعبے جیسی ہے، ہم کو آمادہ ہونا ہوگا کہ مولا ہم حاضر ہیں کہ آپ آئیے، ہم کو آمادہ ہونا ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ آپ کی عدالت۔ اب علی، یہی ایک بنیاد ہے کہ اس سے پہلے جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ ملک سے باہر ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کافروں سے، مگر علی کن سے جنگ کر رہے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ علی کی 3 جنگیں تینوں مسلمانوں سے ہیں جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ علی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دور آتا ہے امام حسن کا، ختم کر رہا ہوں میں مجلس کو۔ کیوں امام نہیں آتے؟ اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ امام کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، کیسے امام ہمارے اوپر اعتبار کر لیں، کیسے امام بھروسہ کر لیں۔ امام علیہ السلام جب یہ دیکھ لیں گے کہ 313 زہیر پیدا ہو چکے ہیں، 313 مسلم پیدا ہو چکے ہیں، 313 زہیرقین پیدا ہو چکے ہیں، مسلم ابن اوسجہ پیدا ہو چکے ہیں، تب قیام کے لیے پردہ اٹھائیں گے، اور پھر وہ تلوار اٹھے گی کہ جس سے نظام الہی کو نافذ کیا جائے گا۔ مولا امام حسن نے جس دور میں جس موقع کے اوپر اس امامت کو سنبھالا ہے، جانتے ہیں کتنے افراد ہیں؟ 12,000 لشکری امام کے ساتھ ہیں، جو امام سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا حق لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا کائنات شہید ہو گئے تو اب خلیفہ راشد آپ ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کے پاس کتنے افراد ہیں؟ 12,000 افراد امام کے ساتھ ہیں۔ یہ جو صلح کے قصے پڑھے جاتے ہیں امام کے کہ امام نے صلح کر لی، اور اس کو باقاعدہ طور پر بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سی باتیں پیش کی جاتی ہیں، میں ان کو پیش نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزو، آپ صلح کا پس منظر جا کر دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ جا کر دیکھیں کہ آخر یہ صلح ہوئی کیوں ہے۔ 12,000 لشکری ہیں امام کے، کیسے کہ جو امام علیہ السلام کے زبان سے تو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہی 12,000 افراد میں جو فرماندہ لشکر ہے، جو کمانڈر ہے لشکر کا، جیسے پیغمبر اسلام کے دور میں علم علی کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، علی کے دور میں علم مالک اشتر کے ہاتھوں میں، ویسے ہی امام حسن کے دور میں علم کس کے ہاتھ میں ہے؟ عبید اللہ ابن عباس کے ہاتھوں میں۔ کون ہے عبید اللہ ابن عباس؟ عبداللہ ابن عباس کے بھائی، عباس کے بیٹے، یعنی مولا کائنات کے چچا زاد بھائی، اور امام حسن کے اس رشتے سے چچا۔ امام حسن نے اپنی جنگ کا علم، جیسے امام حسین نے حضرت عباس کے حوالے کیا کربلا میں اس علم کو، امام حسن نے اس جنگ کے لیے اپنے علم کو حوالے کیا ہے عبید اللہ ابن عباس کے۔ اور یہ عبید اللہ ابن عباس وہ ہیں جو امام کے کمانڈر ہیں، اور بنی امیہ سے ان کا اپنا ایک ذاتی جھگڑا بھی ہے، ذاتی اختلاف بھی ہے کہ ان کے بیٹے کو بنی امیہ کے حکم پر عمرو عاص نے قتل کیا ہے۔ یعنی بات صرف امامت کی نہ ہو تو ذاتی بغض ہونے کی بنیاد پر ان کے سامنے آنا چاہیے تھا، ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے بنی امیہ نے۔ امام علیہ السلام نے جب ان کو پرچم دیا ہے، کچھ دن تک تو جنگ کی، اور اس کے بعد تاریخ کیا بتا دی ہے؟ 1,10,00,000 درہم امیر شام نے ان کے حوالے کیے، انہوں نے پالا بدل دیا، انہوں نے پالا بدلا، امام حسن کو چھوڑ دیا، چلے گئے ہیں کدھر؟ امیر شام، فقیر شام کی طرف، حاکم شام کی طرف۔ خود جاتے تو کم نقصان تھا، 8,000 افراد کو لے کر چلے گئے۔ 12,000 افراد ہیں امام کے پاس، 8,000 افراد حاکم شام سے مل گئے، کتنے بچے؟ 4,000۔ اور اب یہ 4,000 وہ ہیں کہ جب امام نے دیکھا کہ اب ان کے ذریعے بھی ان کا ایمان سست ہے، ان کے ذریعے جنگ نہیں ہو سکتی، تو امام نے کہا کہ اب تمہارے اندر یہ حوصلہ نہیں کہ تم جنگ کرو، لہٰذا اب میں صلح کر لوں گا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ امام مجبور ہے، مگر حالات ایسے ہیں کہ اب امام کو صلح کرنی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ امام صلح کرنے والے ہیں اور اب کوئی غنیمت کا مال ہمارے ہاتھ نہیں لگنے والا، امام نے کیوں نہیں جنگ کی ہے؟
امام نے کیوں قیام نہیں کیا اس کے بعد والے اماموں نے کیوں قیام نہیں کیا؟ اس لیے کہ جب ان 4000 کو جو ابھی امام کے ساتھ ہیں ان کو یہ معلوم ہوا کہ امام اب جنگ نہیں کریں گے تو انہوں نے امام کے مال کو لوٹنا شروع کیا، اس لیے کہ مال غنیمت تو نہیں ملے گا، امام حسن کے مال کو لوٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ جس جانماز پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے مصلے کو کھینچ کر لے گئے مال غنیمت سمجھتے ہوئے۔ ان مسلمانوں کے ساتھ امام قیام کریں گے، ان مسلمانوں کے ساتھ امام تلوار کو اٹھائیں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کر لی۔ حسن اس مظلوم امام کا نام ہے کہ جس کے پاس 72 نہیں تھے جو حسین کے پاس تھے، وگرنہ جو حسین کے پاس 72 تھے، اگر امام حسن کو یہی 72 ملتے تو جو کام کربلا میں ہوا ہے وہی مدائن میں ہوتا، جو جنگ کربلا میں ہوئی ہے، جو واقعہ کربلا میں پیش آیا وہی مدینے میں اور مکے میں اور شام میں اور عراق میں اور مدائن میں پیش آتا نہیں تھے۔ امام بہت مظلوم تھے، امام کے پاس کوئی حر نہیں تھا۔ مجھے آج یہ بیان کرنا تھا کہ ہمیں بہت مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل ایک ذکر کیا تھا کہ صاحب نہیں ابھی پیدا ہوئے عبدالکریم کفاش 313 کہ امام انقلاب برپا کریں تو کوئی مایوس نہ ہو یہ سوچ کر کہ صاحب اتنے مراجع کرام ہیں، اتنے علماء اس وقت موجود ہیں اور 313 نہیں ہوئے، تو جب وہ نہیں تو ہم کیسے؟ نہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتی طور پر اپنے کو آمادہ کرے۔ اس میں مرجعیت اور شیعت اور امام اور ماموم کی کوئی بات نہیں ہے، ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی وجہ سے ظہور اجتماعی وقوع پذیر نہ ہو، یعنی امام پردہ غیبت کو اٹھا کر نہ آئے، لیکن اگر ہمارے اندر اتنا پیوریفیکیشن ہو جائے، ہمارا ایمان اتنا مستقر ہو جائے تو پھر امام سب سے تو چھپے رہیں گے مگر ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم کو ویسا بننا ہوگا کم سے کم کہ امام کم سے کم ہم سے ملاقات کریں، ہماری باتوں کا جواب دیں۔ لہٰذا آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں۔ ہم ہو سکتا ہے زہیر نہ بنے، ختم کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم سعید نہ بنے، ہو سکتا ہے ہم حبیب نہ بنے، مگر ہو سکتا ہے حر تو بن جائے۔ جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، جس نے پوری زندگی امام وقت کا انکار کیا ہے، ظالم کو اپنا امام جانا ہے، جھوٹے کو اپنا امام مانا ہے، مگر جب غلطی کا احساس پیدا ہو گیا تو آگے عزیز و امام حسن بڑے مظلوم امام کا نام ہے۔ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن اور ایک کا حسین۔ آج کا ہمارا معاشرہ بہت بدتر ہے، بہت خراب ہے، بہت خامیاں ہیں، مگر کسی بھی گوشے کنار میں اگر کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے اور گھر والوں کے پاس پیسے نہ ہوں تو مسلمان چندہ جمع کر کے کفن خریدتا ہے اور اپنے شانوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اور جنازے کو دفن کر دیتا ہے۔ فاطمہ کو خدا نے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ فاطمہ کا امتحان یہ ہے کہ ایک بیٹے کو کفن تو ملا مگر مسلمانوں نے دفن کے لیے پیغمبر کا پہلو نہ دیا۔ حضرت امام حسن کا جگر تشت کے اندر جمع ہو رہا ہے اور اب حسین پوچھتے ہیں میرے بھیا مجھے بتائیے تو صحیح یہ کس نے کارنامہ انجام دیا ہے تاکہ انتقام لوں؟ امام حسن نے جواب نہیں دیا، مولا اس دنیا سے چلے گئے، 72 کلیجے کے ٹکڑے تشت میں جمع ہیں، اللہ اکبر، حسین دیکھ رہے ہیں۔ اور اب جب امام اس دنیا سے گئے تو کفن پہنا کر بنی ہاشم نے امام حسن کے جنازے کو آمادہ کیا۔ وصیت کے مطابق پیغمبر اسلام کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ جنازہ گھر سے نکلا تو صحیح مگر مسلمانوں نے تیر بارانی کرنا شروع کی۔ عزیزو دنیا میں کوئی کتنا بھی فقیر مسلمان کیوں نہ ہو، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ جنازہ اگر گھر سے نکل جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتا، مگر ہائے مولا حسن جنازہ گھر سے باہر نکلا، خون میں جب رنگین ہوا، حسن نے کہا بھیا عباس جنازے کو دوبارہ گھر میں لے کر چلو، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا۔ حسن کا جنازہ گھر میں آیا، زینب اولیاء مقام نے امام وقت کے جنازے کو دیکھا، کفن کو دیکھا، تڑپ کے کہا بھیا حسین میں نے تو بھیا حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ اے بہن کوئی سوال نہ کرو، دوبارہ تکفین ہوگی۔ حسن کی دوبارہ تکفین ہو گئی، ماں کے پہلو میں لا کر دفن کر دیے گئے۔ مولا حسن آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، آپ کے دوستوں نے بے وفائی کی، آپ کے جنازے کو گھر میں واپس لایا گیا، مگر کم از کم آپ کے جو جگر کے ٹکڑے تشت میں جمع ہوئے تھے آپ کے جنازے کو کفن تو پہنایا گیا۔ ارے ایک کفن جب رنگین ہو گیا تو آپ کی قسمت میں دوسرا کفن بھی تھا، مگر ہائے کربلا میں اب آپ کا یتیم ہے، 13 برس کا قاسم صبح عاشورہ سے دیکھ رہا ہے آقا کے اوپر جان فدا کرنے والے میدان کارزار میں جا رہے ہیں، جان کو فدا کر رہے ہیں۔ ایک بچہ بار بار حسین کے پاس آتا ہے، میرے آقا قاسم کو بھی یہ
اجازت دے دو، اس یتیم کو بھی اجازت دے دو۔ حسین قاسم کو کیسے اجازت دیں؟ اس لیے کہ یہ خانوادہ تو وہ خانوادہ ہے جو اوروں کے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، یہ اپنے بھائی کے یتیم کو مرتا ہوا کیسے دیکھے؟ اے میرے قاسم، جب میں چاہتا ہوں بھیا حسن کی زیارت کروں تو میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں تجھے اجازت کیسے دوں؟ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے جب قاسم نے دیکھا مجھے اجازت نہیں ملتی تو ایک مرتبہ قاسم حسین کے نزدیک آتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں۔ عزیزو تصور کریں، آپ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی بات کی ضد کرتے ہیں اور آپ ضد پوری نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کو پیار کرنا شروع کرتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ، کبھی رخساروں کا بوسہ، کہ شاید اس پیار کی وجہ سے بابا کو میرے اوپر پیار آ جائے اور میری ضد پوری کر دی جائے۔ حسین کے پاس قاسم گلبدن ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ، کبھی رخساروں کا بوسہ، کبھی ہاتھوں کا بوسہ، ضد بس ایک ہے، میں ضد کا بھی لفظ استعمال نہ کروں گا، بس التجا ایک ہے، تمنا ایک ہے، میرے چچا، میرے امو، اے امام وقت، ارے اس بھتیجے کو بھی اجازت دے دو کہ یہ بھی جان کو قربان کرے۔ حسین نے دیکھا کہ اب اجازت دینی ہوگی، قاسم کو اجازت ملی، عباس قریب آئے، حسین نزدیک آئے، قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا گیا۔ عزیزو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابھی تک جو کوئی بھی آتا تھا اس کے بدن پر ایک زرہ ہوتی تھی، اس کے بدن پر ایک زرہ ہوتی تھی تاکہ وہ محفوظ ہو جائے وار سے، مگر جب قاسم میدان کارزار کی طرف چلے تو زرہ نہ تھی، اس لیے کہ تب تک دور عرب میں جوان جنگ کیا کرتے تھے، بچے جنگ پہ نہیں جاتے تھے، لہذا زرہ بڑی ہوا کرتی تھی، قاسم کے بدن کے لیے کوئی زرہ موجود نہ تھی۔ قاسم گلبدن میدان کارزار میں آیا، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے، نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سر پہ ایک وار ہوا، پکار کے کہا میرے امو میری مدد کو آؤ، میرے امو میری مدد کو آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے ابھی تک حسین کئی جنازوں پہ آئے تھے، مگر آج جو حسین کے آنے کا انداز تھا، اس مرتبہ جو حسین کے آنے کا انداز تھا وہ بالکل جدا تھا۔ ارے بپھرے ہوئے شیر کی مانند، ایک شکاری باز کی مانند حسین خیام سے وارد ہوئے، تلوار ہاتھوں میں تھی، قاسم کے نزدیک آنے لگے۔ آئینہ آئینہ قاسم، اے میرا قاسم تم کہاں ہو، اے میرا قاسم تم کہاں ہو؟ جب فوجوں نے دیکھا کہ حسین کے اوپر غضب آ چکا ہے، حسین تیور کے ساتھ میدان کارزار میں آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین جنگ شروع کر دیں، حیدر کرار کے بیٹے کو جلال آ جائے تو اپنا وجود محفوظ نہ رکھ سکیں گے، لہذا اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جو فوج میں تلاطم ہوا، اس میں ظلم یہ ہوا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے، فوجوں میں تلاطم تھا۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں قاسم کا بدن میدان کربلا پہ پامال ہو گیا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا جب جب شام غریبہ میں لاشوں کے پامالی کا حکم ہوا، جنازے سجا دیے گئے کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ اکبر کے کچھ عزیز سامنے آ کر کہتے ہیں اکبر کو قتل کیا قبول، اب اکبر کا لاشا پامال نہ ہونے دیں گے۔ عباس کا لاشا پامال ہونے کی نوبت آئی، کہا عباس کا لاشا پامال نہ ہونے دیں گے، حر کا لاشا پامال نہ ہونے دیں گے۔ 70 جنازے علیحدہ ہو گئے۔ میدان کربلا میں 2 جنازے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں کہ وہ آ کر کہہ دے کہ ہم ان کے جنازے پامال نہ ہونے دیں گے۔ ایک جنازہ ششماہ اصغر کا ہے، دوسرا جنازہ حسین کا ہے۔ میدان کربلا میں یہ 2 جنازے پامال کیے گئے، مگر ہاتھوں کو جوڑوں گے مولا، آپ کے پامال ہونے میں اور بھتیجے کے پامال ہونے میں فرق یہ ہے کہ آپ کے بدن کو بعد شہادت پامال کیا گیا۔ ارے گلبدن قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ حسین قاسم کے جنازے پہ پہنچے، اے میرے لال تم نے مدد کے لیے بلایا مگر چچا تمہاری مدد کو نہ آ سکا، جنازے کو اٹھایا، خیام کی جانب بڑھے، ام فروا تیری کمائی کو لے آیا، تیرے بیٹے کو لے آیا۔ زینب نے قاسم کو دیکھا، رونا شروع کیا، بیویوں نے قاسم کے پامال بدن کو دیکھا، رونا شروع کیا۔ مگر میں کہوں گا قاسم تم پہ بڑے ظلم ہوئے، مگر تمہارا جنازہ حسین خیمے میں لے آئے، مگر عصر عاشورا حسین کا پامال بدن ہوگا۔ کون ہے جو خبر پہنچائے گا ذوالجنا اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں تر کرے گا؟ اے زینب تیرا بھائی قتل ہوا، پنجتن کا خاتمہ ہوا، حسین کا امتحان تمام، اب زینب تیرا امتحان۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون صلی اللہ علی الباقین علی الحسین ماتم حسین. رکھتا ہے مقام اجڑا
بدلا ہے نظم جہاں بدلا بدلا مہمان مسافر دعوت ہے الوداع 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 جی بھر کے نہ خاطر کر پائے جی بھر کے نہ خاطر کر پائے جی بھر کے نہ خدمت کر پائے جی بھر کے نہ خدمت کر پائے شرمندہ بہت ہے اہل عزا 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 مہمان مسافر دعوت ہے الوداع 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 ماتم کی طرح ماتم نہ کیا ماتم کی طرح ماتم نہ کیا ہم غم کی طرح نہ کر پائے ہم غم کی طرح نہ کر پائے ہے اس کا بڑا دل پر صدمہ 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 مہمان مسافر دعوت ہے الوداع 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 ہے چھائی ہوئی غم کی بدلی ہے چھائی ہوئی غم کی بدلی اندھیر ہے دنیا نظروں میں اندھیر ہے دنیا نظروں میں اب ہند سے سوئے کرب و بلا 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 مہمان مسافر دعوت ہے الوداع 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 ہٹتا ہے جگر دل ٹوٹتا ہے ہٹتا